न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि यहाँ के टॉन नाज़िम हैं। आइए पूछता हूँ कि 28 तारीख को जो ऐलान किया गया जमात इस्लामी की तरफ से महंगाई के ख़िलाफ़, आया उसका क्या इंतज़ाम है और क्या कहेंगे और कौन कौन लोग इनका साथ करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई क्या इंतज़ाम है 28 तारीख को जो जमात इस्लामी की तरफ से एक ऐलान किया गया, तो कौन कौन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि ये जो स्ट्राइक है ये तसलसल है जो धरना इस्लामाबाद में दिया गया, और धरने के 14 दिन के धरने के नतीजे के अंदर एक माहिदा हुआ हुकूमत से, और इस माहिदे के ऊपर अमल दरामद के लिए हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये धरना ख़त्म तो कर रहे हैं, ख़त्म नहीं बल्कि मुलतवी कर रहे हैं, और इसको जो है कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद 4 जलसे बड़े हुए, और जलसों के बाद जो है वो 28 तारीख को स्ट्राइक का ऐलान किया है। इसमें ताजिर बिरादरी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट में है, ट्रांसपोर्टर सपोर्ट में है, सनतकार जो इससे पहले कभी किसी स्ट्राइक के अंदर शामिल नहीं होते रहे, उन्होंने भी इसकी हिमायत का, मुकम्मल हिमायत का जो ऐलान किया। और ज़ाहिर है कि क्यों ना करें कि जब बिजली इस कदर महंगी हो चुकी है, 70-75 रुपये का यूनिट बिजली का जो है वो मिल रहा है, जिसकी वजह से सनतें जो हैं बड़ी तादाद में बंद हो रही हैं। 100 सनतें तो इस वक्त जो है पिछले चंद महीनों के अंदर पंजाब के अंदर बंद हुई हैं। तो इस कैफियत के अंदर लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं है, और जेन्युइन मसला है। आप देखें IPPs को जिस तरह से नवाजा जा रहा है, 2000 अरब रुपए उनको दिए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली की पैदावार करें या ना करें। उस सूरत में उनको 2000 अरब रुपए जब देते हैं तो पूरी मुल्क की मईशत जो है वो नीचे आने लगती है। इसलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर फिर जितना हमारा सैलरी पर्सन है उसके ऊपर जिस तरह से टैक्सेस का बढ़ाए गए हैं, जिस तरह से स्लैब दिए गए हैं, वो ज़ाहिर है कि उनके लिए किसी तौर पर पॉसिबल नहीं है। एक तरफ तो ये नज़र आता है कि बजट के अंदर 30% जो है तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, जब टैक्सेस इसके ऊपर लागू होते हैं, तो पता चलता है कि वो तो माइनस में सैलरी पर्सन जा रहा होता है। तो इन तमाम जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर हमने बात की है, आवाज़ उठाई है, धरना दिया है, कराची में भी धरना दिया, और अब ज़ाहिर है कि उसके अगले मरहले के अंदर जो है वो स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। और इसके अंदर सिर्फ हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि IPPs का जो एक अंधा कुआं है इसको ख़त्म किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए। हुकूमत ने तहरीरी मुआहिदा इसके ऊपर किया है, अब मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अगर हुकूमत आज नोटिफिकेशन जारी कर देती है पूरे मुल्क के अंदर, और उसके नतीजे के अंदर बिजली सस्ती होती है, IPPs को बंद करने का मामला होता है, सैलरी पर्सन के ऊपर जो ज़ालिमाना टैक्स है वो ख़त्म होते हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतों के अंदर जो है कमी होती है, तो ज़ाहिर है कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम स्ट्राइक करें। लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत शायद ये समझ रही थी कि जिस तरह लोगों को चक्कर देते हैं, जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जमात इस्लामी को भी इसी तरह बना लेंगे, एक दफ़ा ही उठ के चले जाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। तो बात तो ख़त्म नहीं होगी। इस इशू को उठाया और इंशाअल्लाह इसके ख़ात्मे तक, बिजली के सस्ती होने तक, IPPs के ख़ात्मे तक, और इसी तरह टैक्सों, ज़ालिमाना टैक्सों के कमी और पुराने रेट तक आने तक इंशाअल्लाह जद्दोजहद जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह हमें कोई बहुत बड़ी उस तरह की स्ट्राइक हम नहीं करना चाहते कि जिसके अंदर जलाओ गिराओ हो, मारपीट हो, आग लगाई जाए। क्यों आग लगाई जाए? ये तो लोगों का इशू है, आम आदमी का मसला है। जब आम आदमी का मसला है तो हम सिर्फ पैगाम पहुंचा रहे हैं और लोग तैयार हैं हर तरफ। और इंशाल्लाह न्यू कराची के दायरे के अंदर भी जितनी मार्केटें इंशाल्लाह बंद रहेंगी, दुकानें बंद रहेंगी, और लोग पुरअमन तौर पे एक बहुत अच्छी और बड़ी स्ट्राइक इंशाल्लाह होगी। ट्रांसपोर्टर भी इसमें साथ हैं, ताजिर बिरादरी भी हैं, स्कूल्स भी हैं, हर तबके का फ़र्द जो है परेशान है, और ये उसके दिल की आवाज़ है, और वो ख़ुद से इंशाअल्लाह इस हड़ताल की हिमायत भी करेगा और चीज़ों को बंद भी रखेगा। तो भाई एक बार और आपने सिंध असम्बली में बहुत बड़ा और काफ़ी दिनों का धरना दिया था, उसके बाद हाफिज नईम साहब के पास एक कॉल आती है और आप लोग उठ जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर कहीं से कोई कॉल आए और आप लोग फिर ख़त्म कर दें और उसके बाद फिर आवाम इसी तरीके से रोती रही? क्या मोहम्मद यूसुफ, हाफिज नईम साहब यहाँ से आवाम लेकर जाएंगे जब तक ये काम नहीं ख़त्म होती, महंगाई ख़त्म नहीं होती? क्या बीच बीच में धरने देते रहेंगे, कंटिन्यू चलेंगे? अच्छा देखिए, कॉल अगर हमें आती होती तो हम भी असम्बलियों के अंदर होते। हमारी तो जो सीटें थी, जीती हुई सीटें थी, फॉर्म 45 आज लेकर बैठ जाएं
اور آج الیکشن کمیشن بیٹھ جائے, کوئی ایک ایسا آزاد کمیٹی بنا دی جائے, وہ آج لے کے بیٹھ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ جیتے ہوئے ہیں. تو ہم نہ کال کے اوپر جاتے ہیں دھرنے کے اوپر, نہ کال کے اوپر اٹھتے ہیں. آپ کو وہ 29 دن کا دھرنا یاد ہوگا, 29 دن تک ہم دھرنا دے کے رہے, جس میں بارش آئی, آندھی آئے, طوفان آئے, ہم بیٹھے رہے. اور پھر اسی جب مقام کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا, معاہدہ ہوا, جس کے اندر جو ہے وہ وزراء موجود تھے, صوبائی وزراء, انہوں نے اس کو اون کیا. اگر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈس اون کرتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ یو ٹرن لیتے ہیں, تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ان کی اخلاقیات کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک معاہدہ کر کے, تحریری معاہدہ کر کے اس سے پلٹ کیسے جاتے ہیں. لیکن اسی معاہدے کی وجہ سے آج اگر مرتضی وہاب صاحب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہیں تو اس معاہدے اور اس دھرنے کے نتیجے میں آج اگر جو ہے ان کو وہاں ایکسس ملا ہے تو اس کی وجہ سے ملا ہے. اگر یہ کام ہم نہ کرتے, اور آج اگر پورے کراچی کے اندر, پورے صوبے کے اندر بلدیاتی نظام موجود ہے, یونین کونسلوں کا, ٹاؤن کا, تحصیلوں کا نظام موجود ہے, تو وہ اس لیے ہے کہ جماعت اسلامی نے 29 دن دھرنا دیا تھا. اگر یہ دھرنا ہم نہ دیتے تو بلدیاتی انتخاب نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں صوبہ پنجاب کے اندر وہاں کیوں نہیں ہوئے بلدیاتی انتخاب. ہم نے یہاں دھرنا دیا, کوشش کی, محنت کی, جد و جہد کی, اس کے نتیجے کے اندر بلدیاتی جیسا لولا لنگڑا نظام ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ 100% چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہو گیا, لیکن سب سے بڑا جو مطالبہ تھا کہ بلدیاتی انتخاب کروایا جائے اور اختیار دیا جائے. ٹھیک ہے, کچھ اختیار ملے, کچھ نہیں ملے. جو نہیں ملے اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اور جتنا ہم اپنے ان مناصب پر آنے کے بعد جہاں جہاں ہمیں اختیار ہمارے چیئرمین موجود ہیں وہاں الحمدللہ کام ہو رہا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جتنا ٹاؤن, نیو کراچی ٹاؤن کے اندر کام ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے جو 13 ٹاؤن ہیں وہ اپنی کارکردگی رکھیں, مقابلہ کر لیں. میں تو کہتا ہوں ہم نے تو واٹر پارک بنایا, اس کے مقابلے کے اندر واٹر پارک لے کر آئیں. ہمارے ٹاؤن نے 8 پارک بنائے, آپ 8 پارکوں کے مقابلے کے اندر 8 پارک لے کر آئیں. جبکہ آپ کے پاس تو صوبائی حکومت موجود ہے, اس کی سپورٹ موجود ہے, اس کا فنڈ موجود ہے, وزیر بلدیات آپ کا ہے, وزیر اعلیٰ آپ کا ہے, حکومت آپ کی ہے, وسائل آپ کے پاس ہیں. تو پھر کیوں نہیں ہوتے وہ سارے کام؟ کیوں مرتضی وہاب صاحب آج تک آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سا فلائی اوور بنا ہے کراچی کے اندر, کون سی بڑی سڑک بنی ہے, کون سا جو ہے بڑا کام ہوا ہے. جو پچھلے کام چل رہے تھے تسلسل میں, اگر جہانگیر روڈ کی بات کرتے ہیں تو جہانگیر روڈ تو کلک نے بنایا ہے, جو ورلڈ بینک کے تعاون سے جو ہے بنا ہے, وہ بھی کس طرح کی بنی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دھرنے کے نتیجے کے اندر ہم نے کچھ گین نہیں کیا. اصل سوال تو لوگوں سے ان سے ہونا چاہیے. پی ٹی آئی سے سوال کیجئے کہ آپ نے اتنی ساری نشستیں جیتی, ایم کیو ایم کو اتنی ساری نشستیں اس کی جھولی میں ڈالی گئی, وہ بتائے کہ اس نے اس شہر کراچی کے لیے کیا کیا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو آج بھی صوبائی اسمبلی میں 1 ممبر ہے, لیکن ہم ڈیلیور کیا کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے. ہم تو دھرنا دے سکتے ہیں, ہم بیٹھ سکتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم کوئی جنگ کرنے تو اسلام آباد نہیں گئے تھے نا, کہ ہم وہاں جنگ کرنے جا رہے ہیں, یلغار کرنے جا رہے ہیں, سب کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. ہم تو ایک اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے گئے تھے, وہاں بیٹھے تھے, ہم نے مطالبہ کیا, پرامن کیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, اور ہم نے اس کے نتیجے کے اندر حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ہم سے معاہدہ کرے, وہ حق جو ہے تسلیم کرے. اگر انہوں نے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ بجلی کو سستا کریں گے, انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ کہا ہے, اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, تو فراڈیے تو وہ ہیں. سوال تو پنجاب میں سستی ہوئی, کراچی میں نہیں ہوئی. دیکھیے جو پنجاب کا بھی مسئلہ ہے نا, ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ 2 مہینے بجلی سستی کر دو. یہ جو 14 روپے سستی کی گئی ہے, اور جس طرح سے بادشاہ سلامت آ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے برابر میں بٹھا کر اعلان کیا ہے, تو یہ 2 مہینے کا مسئلہ ہے. پنجاب کے لوگوں کو بھی زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ان کے فراڈ کے اندر نہیں آنا ہے. یہ تو 2 مہینوں کے لیے انہوں نے 14 روپے سستی کی ہے, اور ہمارا مطالبہ تو پورے پاکستان کے لیے, 25 کروڑ عوام کے لیے, جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور یہاں ان کی عیاشیاں, یعنی حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھ لیں. یعنی شہزادی جو پنجاب کی ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنی, اس کے بعد 3 کروڑ روپے کے ان کی گاڑی کے ٹائر تبدیل ہوئے. اس کے علاوہ اس صبح آپ کو پتا جو آئی ایم ایف سے پہلی قسط آ رہی, تو سب سے پہلے ہماری عوام جو ہے پیروں میں چپل نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں, لیکن ان کی کروڑوں کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. دیکھیں
آپ تو گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 3 کروڑ کے تو صرف ٹائر ڈلے ان کی گاڑی کے. اس کے بعد پھر اگلی سمری کیا آئی کہ 3 ارب روپے دیے جائیں ان کے لیے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر خریدا جائے گا. یہاں لوگ جو ہے موٹر سائیکل کے اندر جو ہے پیٹرول ڈلانے کے قابل نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ساری عیاشیاں للے تللے آپ کے چل رہے ہیں. جتنا پیسہ آپ قرضوں میں لیتے ہیں وہ سارا لوٹ کے اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں، باہر جو ہے جائیدادیں خریدتے ہیں. تو یہ قوم اس طرح قربانی نہیں دیتی رہے گی. اگر آج لوگ پریشان ہیں، عام آدمی پریشان ہے، تو پھر ان حکمرانوں کو بھی نیچے آنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے حکمراں طبقہ ہے، جتنے سرکاری افسران ہیں، ان کو 1300 سی سی سے بڑی گاڑی ان کو نہیں ملنی چاہیے، ان کو واپس کرنی چاہیے. یہ ساری گاڑیاں فروخت ہونی چاہیے. یہ 5-5 ہزار سی سی کی گاڑیوں کے اوپر گھومنے والے جو 3-4 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلتی ہیں، تو یہ قوم کیوں برداشت کرے؟ یعنی سارا سیکریفائز، سارا جو ہے وہ بوجھ جو ہے قوم اٹھائے، عام آدمی اٹھائے، اور یہ سارے عیاشیاں کرتے رہیں اور قوم کو ہر وقت یہ بتاتے رہیں کہ ہمارا ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے والا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، قرضوں کے اوپر ملک چلتا ہے. اور عیاشیاں دیکھو تو ان کے مطلب جو شاہانہ طرز زندگی ہے، شاہانہ طرز اسٹائل ہے ان کا، تو یہ تو نہیں چل سکتا. یعنی اگر عام آدمی مشکل میں ہے تو ذرا یہ سارے حکمراں طبقہ بھی ذرا نیچے آئے، وہ بھی تو اپنا معیار زندگی نیچے لے کر آئے نا. وہ بھی تو اپنی، یعنی قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے 25% ان کے مراد کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. یعنی ادھر قوم جو ہے وہ سڑ رہی ہے، مر رہی ہے، کھانے کو اس کے پاس نہیں ہے، روٹی مہنگی ہے، دالیں مہنگی ہیں، دودھ مہنگا ہے. بچے، یعنی آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے ایک عام آدمی. یعنی جس کی 50,000 تنخواہ ہے، آپ مجھے بتائیے 50,000 تنخواہ والا آدمی 20,000 روپے کرائے کے مکان میں رہے، 20,000 کا بجلی کا بل دے دے، تو یہ سارے جتنے ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کو بٹھایا جائے، ان حکمرانوں کو بٹھایا جائے کہ ذرا ان کا بجٹ تو بنا کے دیں ان کے گھر کا، کہ وہ بچوں کو تعلیم کیسے دے گا، علاج معالجہ کیسے دے گا، کھانا پینا کیسے دے گا. یعنی آج کا نوجوان کے اندر اگر آج غم و غصہ ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کی بہن اگر چھوٹی سی خواہش اس سے کرے تو چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا. اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ ان کی خواہشیں پوری کرنے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں پورے کرنے کے قابل نہیں ہے. اور کتنا بڑا حصہ ہمارے ملک کا ہے 25 کروڑ میں سے کہ جن کی اوسط آمدنی 50 سے 60 ہزار ہوگی، ورنہ اس سے نیچے والے لوگ ہیں. اور دوسری طرف یہ جتنے بڑے ہمارے جاگیردار ہیں ان کے اوپر تو ٹیکس ہی نہیں ہے. یعنی 350 ارب روپے ٹیکس دے عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، اور یہ جو جن کے پاس بڑی بڑی جاگیریں یہ 5 ارب روپے ٹیکس دے رہے ہیں. مطلب کیا مذاق لگایا ہوا ہے پوری عوام کے ساتھ؟ 25 کروڑ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. مل کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، نون لیگ ایک جگہ، پیپلز پارٹی ایک جگہ، MQM ایک جگہ، سارے ایک جگہ آ گئے اور چاہتے ہیں کہ جی اسی طرح سے حکمرانی. اور دوسرا میں PTI کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ PTI نے بھی کچھ نہیں کیا. بتائیں نا KPK کے اندر کیوں بجلی سستی نہیں کر رہے؟ ان کے پاس تو بجلی نسبتاً پورے ملک میں سب سے سستی وہاں بنتی ہے، وہ کیوں سستا نہیں کر رہے؟ وہ اپنے عوام کو ریلیف کیوں نہیں دے رہے؟ مطلب آپ قوم کو ایک چکر کے پیچھے لگائے رہو، ایک خان کے پیچھے لگائے رہو، 804 قیدی کے پیچھے لگائے رکھو، ریلیف کچھ نہ دو. یعنی آپ نے اپنا ایک جلسہ کرنے کے لیے صوبائی حکومت کا 84 کروڑ روپے جو ہے خرچ کر دیا، جو جلسہ بھی آپ نے کینسل کر دیا. یعنی یہ جو قوم کا خزانہ ہے وہ صرف جلسوں کرنے کے لیے ہے. یہ قوم کا خزانہ قوم کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، اس کی تعلیم کے اوپر، اس کے صحت کے اوپر، اس کے ٹرانسپورٹ کے اوپر، اس کی سڑکوں کے اوپر، اس کی اسٹریٹ لائٹ کے اوپر، اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. وہ جلسوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. کون اس کی کو چیک کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں. سارے حمام میں ایک جیسے ہیں ماشاءاللہ سے. بھائی آپ نے اپنے جو کام کیے وہ تو گنائے، اگر یہی بات ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے کرتے ہیں، وہ بھی اپنے کام گناتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے کیا، لیکن عوام ویسے ہی در در کی ٹھوکریں کھا رہی. دوسرا میرا اصل موقف تو آتا 28 تاریخ کے لیے کہ آپ کی تیاری کیا. ایک سوال اور بنتا ہے، بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ سولڈ بیس سے آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ کی جماعت اسلامی ہے، آپ لوگ بدماش ہیں یا پارٹی چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو سالڈ ویسٹ کا معاملہ ہے یہ تو بہت دو ٹوک ہے. آپ اپنے اس کے مطابق کام کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ مجھے بتائیے، نیو کراچی ٹاؤن کا ان کا کہنا کہ مجھے جماعت اسلامی کام نہیں کرنے دے رہی اپنے علاقے میں. نہیں، کون کس کو کام نہیں کرنے دے رہا یہ تو الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ گھر گھر سے 108 لوڈر رکشے ان کے پاس موجود ہیں، جا کے ان سے کنفرم کیجئے. وہ 108 مل کر
1008 گھروں سے کچرا اٹھا رہے ہیں. آپ 1008 چھوڑ دیں, 108 گھروں سے اٹھا رہے ہیں, نہیں اٹھا رہے. 8 گھروں سے اٹھا رہے ہیں, نہیں اٹھا رہے. تو جب ہم اس کے اوپر بات کریں تو آپ آگے ہمارے دفتر کے اوپر حملہ کریں, دفتر کے اوپر حملہ کر کے ہمارے افسران کو مارے پیٹیں, منتخب لوگوں کو مارے پیٹیں. تو یہ بدماشی تو انہوں نے کی ہے, بدماشی ہم نے نہیں کی. اور اگر بدماشی کرنے کے اوپر ہم آ جائیں تو 2000 کا عملہ ہے میرے پاس. 2000 لوگوں کو لے کر جب میں سالڈ ویسٹ جاؤں گا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس طرز کو مناسب نہیں سمجھتے. ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا تو اسی ٹاؤن کے اندر بیٹھ کے کیا. لوگوں نے مجھ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں, ان کا سپروائزر ہے کیسا بیگ جس کا نام ہے, اس کو دکھایا گیا فوٹیج میں کہ آپ کے بندے اس کو مار رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مجھے مارا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آئے کائی کے لیے تھے, وہ آئے کائی کے لیے تھے, 2 گاڑیوں میں بھر کر آئے تھے. 2 گاڑیوں میں آ کر انہوں نے حملہ کیا تھا. گیٹ سے یہ پیغام دیا تھا کہ چیئرمین کو کہو وہ باہر آئے. تو یہ یہاں جب آئیں گے, آپ ٹاؤن کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے. ہاتھا پائی میں تو ہاتھا پائی, دیکھیں ویڈیوز ساری موجود ہیں, ساری ویڈیوز موجود ہیں, ساری موجود ہیں. ظاہر ہے کہ جو پلان کر کے آتا ہے وہ تو سارا انتظام کر کے آتا ہے. اگر میں پلان کر کے جاؤں کہ مجھے سندھ سالڈ ویسٹ کے اوپر حملہ کرنا ہے تو میں آپ کو بلاؤں گا, میں 4 اور میڈیا پرسن کو بلاؤں گا, کیمرہ مین اپنے ساتھ رکھوں گا. لیکن جس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, جس کو پتہ ہی نہ ہو, تو وہ پھر ان تیاریوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو تیاری وہ کر کے آئے تھے. تو اس لیے جتنی ویڈیوز بنی ہیں ساری انہوں نے ہی بنائی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم تو کوئی یہاں لڑنے بھیڑنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو اپنے آفس میں اپنا کام کر رہے تھے, ہمارے افسران اپنا کام کر رہے تھے. پہلے گیٹ پہ سارے یہ کیفیت پیدا کی. اس کے بعد خود جو ہے فرحان جو ان کا ڈائریکٹر آپریشن ہے وہ 15-20 لوگوں کے ساتھ اوپر آیا, فرسٹ فلور کے اوپر ہمارے فیصل صغیر کے کمرے میں بیٹھ کے نیچے سے لوگوں کو بلایا ہے بات چیت کے لیے. تو بات چیت تو ہوتی ہے, بات چیت تو ہوگی, ہر جھگڑے کے بعد بات چیت ہوتی ہے. لیکن بات چیت کرنے کے بجائے انہوں نے کمرے کے اندر جو ہے وہ مشتاق صاحب جو ہمارے سینیٹیشن کے ڈائریکٹر ہیں, بزرگ ہیں, 60-65 سال ان کی عمر ہے, ان کو تھپڑ مارے. تو مطلب یہ اس کو کیا کہا, کس نے مارا تھپڑ؟ یہ فرحان نے خود مارے. یعنی فرحان اس کے اندر شامل ہے, اس کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ریئیکشن بہت بڑا آ سکتا تھا اگر ہمیں یہ اس طرز کے اوپر چلنا ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اصل چیز سے توجہ نہ ہٹائیں, ان 108 لوڈر رکشوں کا حساب دیں, اس میکینیکل سویپنگ کا جواب دیں جو وہ نہیں کرتے. وہ جو ڈمپنگ پوائنٹ آپ نے کہا تھا کہ 0 ہو جائیں گے, کچرا کنڈیاں 0 ہو جائیں گی, جگہ جگہ جو باکس رکھے ہوں گے, بڑے بھی رکھے ہوں گے, چھوٹے بھی رکھے ہوں گے, وہ ساری صفائی کا نظام آپ نیو کراچی کے اندر گھوم لیجئے. آپ مجھے بتائیے, آپ 5D کے اندر رہتے ہیں, کیا 5D کے اندر وہ جو ڈمپنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے ڈیکا موڑ کے اوپر, کیا وہ وہاں ہونا چاہیے؟ وہ جو نالا آپ کا بیگ مارتا ہے ہر کچھ دن کے بعد, کیوں مارتا ہے؟ اس لیے مارتا ہے کہ وہاں وہ جو ڈمپنگ پوائنٹ بنا ہے اس کا آدھا کچرا نالے کے اندر ہوتا ہے, آدھا کچرا گاڑیوں میں ہوتا ہے, آدھا کچرا وہاں پڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے 5J کے لوگ, 5D کے لوگ کس اذیت کا شکار ہیں. تو بھائی ہم ان کو جو کروڑوں روپے دیتے ہیں, صوبائی حکومت ان کو دیتی ہے, وہ تو صفائی کے لیے دیتی ہے, وہ تو شہر کو صاف ستھرا کرنے کے لیے دیتی ہے, گرین اینڈ کلین کرنے کے لیے دیتی ہے. وہ اس لیے نہیں دیتی کہ آپ ادھر کا کچرا ایک جگہ جمع کریں, پورے علاقے کے اندر بدبو. آپ پیچھے چلے جائیے, اس ٹاؤن کے پیچھے چلے جائیے, جو حالت کر کے رکھی ہے وہ تو ناقابل بیان, ناقابل برداشت ہے. مطلب کیسے ہم برداشت کر لیں کہ ہمارے لوگ اس انوائرمنٹ کے اندر رہیں گے؟ تو بھائی یہ انوائرمنٹ خراب کرنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ نہیں ہے. سندھ سالڈ ویسٹ کی ذمہ داری صفائی کی ہے, شہر کو کلین کرنے کی ہے. آپ مجھے نیو کراچی ٹاؤن کی ایک سڑک صاف دکھا دیں. آپ سب کو چھوڑیے, نیو کراچی ٹاؤن کے سامنے والی سڑک کیا صاف ہے؟ کیا یہی معیار ہوتا ہے صفائی کا؟ کتنی کچرا کنڈیاں ہیں آپ کے, تو اپنے اس کے اندر لکھا ہے کہ جی 0 کچرا کنڈی ہوگی. تو یہ اتنی ساری جو کچرا کنڈیاں سینکڑوں کی تعداد میں نیو کراچی میں ہیں, یہ کیوں ہیں؟ تو مطلب یہ سارا مذاق اس طرح چل رہا ہے کہ آپ کرپشن کرو, لوٹ مار کرو, پھر اس کے بعد جو ہے کوئی بات کرے آپ سے تو آپ اس کے اوپر حملہ کرو. یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ بھی سرکاری آفس ہے, یعنی معذرت کے ساتھ وہ کچھ اور چیز نہیں ہے, وہ سرکاری آفس ہے, صوبائی حکومت کا ایک ادارہ ہے. وہ ادارہ دوسرے صوبائی حکومت کے ایک ادارے کے اوپر حملہ آور ہو, مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ 2 گاڑیوں میں بھر کر آئے, پھر آپ نے موویز ساری جو ہے اس کی ریکارڈنگ کی, وہ آپ نے چلانی شروع کر دی. آپ نے یہ امیج بنانا چاہا کہ نیو کراچی ٹاؤن نے حملہ کیا ہے. نیو کراچی ٹاؤن نے حملہ نہیں کیا, یہ حملہ تو آپ نے کیا. دوسرا مجھے بتائیے کہ جو پچھلی سڑک ہے, آپ کی کچرا کنڈی تو آگے ہے,
आपने कचरा कुंडी से पूरी सड़क के ऊपर आप आ गए, पीछे वाटर पार्क मौजूद है। वाटर पार्क काहे के लिए है? बच्चों के लिए है, फैमिलीज़ के लिए है। वहाँ जैसी बदबू होती है उसके अंदर कौन आएगा? यानी हम चीज़ें बनाते चले जाएं और ये चीज़ों को बिगाड़ते चले जाएं, चीज़ों को बर्बाद करते चले जाएं। तो अपनी कोताहियों, अपनी खामियों को बेहतर करने के बजाय अगर आप इस तर्ज के ऊपर आएंगे तो मैं आपको ये बात भी वाज़ेह बताना चाहता हूँ, मैं कानून का रास्ता इख्तियार करके, मैं महज़िब रास्ता इख्तियार करके इनका नाटका बंद कर दूँगा। ऐसा नहीं होगा कि लोग समझते हैं कि बदमाशी के जवाब में हम बदमाशी करेंगे। बदमाशी के जवाब में हम कानूनी रास्ता इख्तियार करके, महज़िब रास्ता इख्तियार करके इनको इंशाअल्लाह इनसे निजात भी हासिल कर लेंगे। अगर ये सिंध सॉलिड वेस्ट काम नहीं करेगा तो फिर हम पूरे कराची की बुनियाद पे तहरीक उठाएंगे। हम जमात इस्लामी हैं, हर गली कूचे के अंदर मौजूद हैं। हमें यह ना समझा जाए कि न्यू कराची की 4 गलियों के लोग हैं। 4 गलियों के लोग नहीं हैं। पूरे न्यू कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 यूनियन काउंसिलें जीती हैं, 2 के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया है। तो हमारे वोटों के ज़रिए से आए हैं, कारकुन की मेहनत के ज़रिए से आए हैं, वो कारकुन आज भी मौजूद है। हम चीज़ों को चीज़ों की तरह लेके चलना चाहते हैं, इसलिए हमारे सब्र को और हमारी हिकमत को और हमारे तदब्बुर को और हमारे लड़ाई झगड़े के अंदर ना जाने के इस रवैये को अगर कोई हमारी बुज़ली और कमज़ोरी समझता है तो वो अपने जहन से ये बुखार निकाल दे। हम अगर करने पे आएंगे तो फिर हम सबका मुकाबला कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद यूसुफ साहब और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। फरहान साहब आपने भी देखा होगा और इंशाल्लाह ये फुटेज देखेंगे आप। उनका जो मौक़िफ़ था उन्होंने पेश किया, जो हकीकत थी उन्होंने बताई, अपनी ही ज़ुबानी, अपनी ही कहानी। मैंने आपको भी पैगाम भेजा जब आपके बंदों की बात थी, तो मैंने वही सवाल यूसुफ साहब से किए। मेरा दर आपके लिए खुला है, चाहें तो आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। और रही 28 तारीख का, तो इन्होंने एक पैगाम दिया, आवाम को भी चाहिए कि जमात इस्लामी का साथ दें, या जो भी पार्टी महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम के लिए काम करना चाहती है तो निकलें, रोडों पे इनका साथ दें और अपना हक लें, क्योंकि आप निकलेंगे तो ये आपके साथ खड़े होंगे, वरना एक बंदा कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। जब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।